अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, मैं सलीम अवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके। आगे बढ़ने से पहले वही रिक्वेस्ट कि अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन बढ़ते हैं मौज़ूआत की जानब। पहला मौज़ू है नाज़रीन करम इंतखाब, इलेक्शंस। और इलेक्शन जो है वो आपको पता है कि कोई जमात वो जो है वो नहीं चाह रही कि इलेक्शन हो। वजूहात जो हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आगे चल के थोड़ा सा वजूहात पे भी बात करते हैं। और दूसरा जो मौजू है नाज़रीन का हमारा वो है कि नून लीग जो है वो अब जो मीनार पाकिस्तान का जो जलसा है उसको कामयाब बनाने के लिए अब तवाइफों की खिदमात भी लेने लगी है। जी हाँ नाज़रीन का होंडा 125 ऐप और उसके बाद हाजिर है एक नया जो है वो जो उनका जो हरबा लोगों को इकट्ठा करने के लिए वो है जी। कुछ लोगों को वो डांसर्स को इनवाइट किया जा रहा है कि वो भी आपका दिल जो है वो परचाएंगी नवाज शरीफ की तकरीर से पहले या शायद उनकी तकरीर के दौरान भी। तो इस पे कुछ बात करेंगे नाज़रीन करम। इंतखाबात जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कोई भी जमात जो है इंतखाबात में नहीं जाना चाह रही कि आगे इमरान खान खड़ा है, और ये कब तक इस तरह करते रहेंगे इस पे भी बात करते हैं। लेकिन पहले आपसे मैं ये अर्ज करता हूं कि 14 मई से लेकर यानी जो इन पे जो खौफ का जो आलम है, यानी इमरान खान ने असम्बलियां तोड़ी, पंजाब असम्बली टूटी, KPK टूट गई, यानी काफ़ी लहदा हुई इस पे। इमरान खान पे काफ़ी तनकीद की गई कि जी इमरान खान ने अपनी चलती हुई हुकूमतें जो हैं वो तोड़ दी और मुल्क को जो है वो एक अनारकी की जानब धकेल दिया। नाज़रीन करम, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं और आप नहीं देख पाते, नहीं समझ रहे होते। वो लोग समझ रहे होते हैं जो ऊपर बैठे होते हैं, जो इक़्तिदार के ईवानों में होते हैं, या जिनको सियासत की समझ बूझ होती है सही तरीके से। इमरान खान ने हुकूमतें तोड़ी, उसे पता था कि अगर वो हुकूमतें नहीं तोड़ेगा तो भी उसकी वो हुकूमतें जो हैं वो तोड़ दी जाएंगी। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, ये सारी मिसालें आपके सामने हैं। दोबारा तोड़ दी। उसके बाद इलेक्शन का जो है वो घड़ी जो है वो टिक टिक वो स्टार्ट होगी आइन के मुताबिक। लेकिन अब आपको पता है आइन की कौन मानता है यहाँ पे इस पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट जो है उसने आर्डर दिया, उस सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को जो है वो इन्होंने नहीं माना और बहाना ये बनाया गया कि जी हमारे पास पैसे नहीं है। इलेक्शन कमीशन भी चूंकि साथ मिला हुआ था, तो अब सारी चीज़ें जो है वो बिली जो है वो थैले से बाहर आती हुई नजर आ रही है तमाम की तमाम। अब उसके बाद जो है अब एक शोशा छोड़ा गया है इलेक्शन कमीशन ने कि जी इलेक्शन करवाए जा रहे हैं, फलां ढिमका ये वो। और जो जितने भी आपके जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, नवाज शरीफ समेत, मौलाना फजल रहमान को तो ठंड लग रही है अब इस दफ़ा के इलेक्शंस में। और दूसरा दहशतगर्दी की एक लेयर जो है वो भी आई हुई है, एक बहाना ये भी बनेगा। यानी एक तने तनहा शख्स ने जो है इन सब को जो है अपने आगे लगाया हुआ है और ये जो है भाग रहे हैं इलेक्शन से भरपूर तरीके से। खौफ ये है कि इमरान खान जो है वो कहीं दोबारा ना आ जाए। इलेक्शन पोस्टपोन कर दो, इलेक्शन मुलतवी करो, कुछ भी करो, लेकिन इस इमरान खान को जो है वो दोबारा इसको ना आने दिया जाए। उसको जेलों में डाल दिया है, केसेस उसके खिलाफ बनाए हुए हैं, उसकी पार्टी का शराजा बिखरा हुआ है। यानी उसकी पार्टी के लीडर्स जो हैं उनको जमानतें अदालतें दे रही हैं, ये नहीं उनको बाहर निकलने दे रहे। एक खौफ है कि अवाम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है, हमारा क्या बनेगा, हमारा क्या बनेगा। तो नाज़रीन काम इस तरह कब तक चलेगा, कब तक ये भागेंगे इलेक्शन से। अब तो जमात इस्लामी जो है वो भी कौमी जो पार्टी है, कौमी जो एक हुकूमत है वो बनाने के हक में जो है वो निकल पड़ी है। सिराज लाला, यानी खैर ये तो इनसे गिला ही कुछ भी नहीं किया जा सकता
کہ یہ ہمیشہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی بی پارٹی کے طور پر سامنے آئے ہیں، لیکن باقی جماعتیں جو ہیں وہ دیکھ لیں، پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں، وہ بظاہر تو وہ الیکشن کے جو نعرے ہیں وہ مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بلاول زرداری صاحب، لیکن پس پردہ ان کی بھی کانپیں جو ہیں وہ ٹانگ رہی ہیں، اور جو ہے وہ عمران خان کا جو ہے وہ خوف ہر طرف جو ہے وہ طاری ہے۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ جب تک جو ہے عمران خان کا یہ کوئی حل نہیں نکال لیتے، کوئی اس کو کوئی ایسی ترتیب، لیکن اب مسئلہ ان کے لیے یہ بنا ہوا ہے کہ وہ اس کو جیل میں کے اندر رکھتے ہیں تو وہ خطرناک ہے، جیل کے باہر نکالتے ہیں اس کو تو پھر تو اور بھی خطرناک ہے۔ تو اب ان سے بن نہیں پا رہا کہ اب کریں تو اور کریں تو کیا کریں۔ تو ناظرین کرام، دیکھتے ہیں الیکشن تو انہوں نے، مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن نہیں کروائیں گے یہ، جب تک ان کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ عمران خان جو ہے وہ بالکل اس کے ورکر خاموش ہو گئے ہیں، عمران خان جو ہے وہ بالکل اس کو انہوں نے زیرو کر دیا ہے، اس کی مقبولیت ختم کر دی ہے، لیکن ایسا جو ہے آئندہ 10 سالوں تک ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ناظرین کرام۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ الیکشن آئندہ 10 سال تک نہیں کروائیں گے، یا اگر کروائیں گے تو کتنی مینپولیشن کریں گے، کتنی دھاندلی کریں گے، یعنی کس طریقے سے یہ الیکشنز میں جائیں گے اور وہ یہ کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر یہ کامیاب ہو بھی گئے تو بھی کیا کریں گے، یہ کامیابی تو پھر کامیابی نہیں ہوگی ناظرین کرام، یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہوگی کہ اس ملک کو پھر آگے اس طریقے سے چلایا جائے اگر جس طریقے سے یہ چلانے کی سوچ رہے۔ ناظرین کرام، اسی سے اب جو دوسری خبر میں آپ سے شیئر کر رہا تھا کہ الیکشن جو ہے، جو الیکشن سے ڈر جو ہے وہ اس حد تک بنا ہوا ہے کہ نواز شریف کے استقبال کے لیے لوگ اب پورے نہیں ہو رہے۔ سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک وہ ایپ کا ذکر کیا تھا جس میں وہ لوگوں کو کا ڈیٹا اس میں جمع ہونا تھا، اس پہ خیر میں ایک ویڈیو آپ سے پہلے بھی میں عرض کر سکوں ایک ویڈیو میں کہ اس ایپ کو جو ہے وہ استعمال کرنا تھا کہ اس ایپ میں سارے نمبر لوگوں کے ہونے تھے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ پہلے بھی یہ ڈسے ہوئے ہیں اپنے ورکرز کے ہاتھوں، یعنی وہ ورکرز تو گاؤں دیہاتوں سے تو وہ آ جاتے ہیں نکل کے، اور لاہور میں جو ہے ان کے کئی رشتہ دار بستے ہیں، تو بجائے جلسے میں جانے کے وہ اپنے رشتہ داروں کے گھر چلے جاتے ہیں، اور جلسے میں جو ہے وہ ان کو گیدرنگ پوری نظر نہیں آتی، اب کیمرے تو ہر طرف لگے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے جب یہ ایک طریقہ نکالا، رانا ثناء اللہ ویسے بھی سائنسدان ہے، آپ کو پتہ ہے، وہ یعنی کرمنلز ہیں یہ سارے، عجیب عجیب یعنی ان کے ذہنوں میں یہ خیالات ڈالے جاتے ہیں، اور ایک ایپ جو ہے انہوں نے کہا جی نکالیں گے ہم، وہ سارے نمبرز اس میں ڈالے جائیں گے، جو لوگ گاؤں دیہاتوں سے یہ اکٹھے کر کے لائیں گے ان کے نمبر جو ہے اس ایپ میں ڈالے جائیں گے، اور وہ ایپ پھر بتائے گی کہ جی ان کی لوکیشن کیا ہے، ان سب لوگوں کی، آیا وہ لاہور مینار پاکستان والی لوکیشن دکھا رہے ہیں یا کہیں دوسری جگہ چیزوں کی ملیہ میں وہ اپنی پھوپھی کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ چیزیں کنٹرول کرنے کے لیے ایپ بھی آئی ہے۔ اب اس ایپ کے آنے سے جو ہے اس ایپ کے آنے سے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اب ظاہر ہے ان کی نقل و حرکت جو ہے وہ محدود پکڑی جائے گی۔ تو جتنے بھی ان کے ایم پی ایس تھے انہوں نے کہا ہے جی پہلے کسی نے اگر فرض کریں اگر 500 آدمیوں کو کہا تھا تو اب اس نے کم کر کے جو ہے وہ جو 200 آدمی کر دیے ہیں، کہ ظاہر ہے وہ جو 300 آدمی تھے وہ ان کو جانتا تھا کہ وہ جو ہے وہ وہاں سے یا خود بھی وہ 2 نمبری کر رہے ہوتے ہیں، اکثر جو ایم پی ایز جو ایم این ایز ہیں کہ وہ کہتے 500 کا ہیں لاتے 200 ہیں، جلسے میں 150 آتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ساری جو ہیں وہ اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ یہ 10 لاکھ کا جو مجمع ہے ناظرین کرام، یہ اب 3-4 لاکھ پہ سمٹ کے آیا ہے، اور ان کے کچھ جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب 3-4 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ہمارے جلسے میں ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، اب اس طرح کی حرکتیں، اور پھر دوسرا وہ 125 جو بائک ہے کہ جو بندہ جو ہے جتنے زیادہ بندے لائے گا، یعنی اب وہ مصیبت یہ بن گئی ہے کہ بندے جو ہیں وہ چاہے وہ کہیں سے بھی ہوں، بس بندے جلسے میں ہوں، صرف لوگ نظر آ رہے ہوں، یعنی وہ کمیٹڈ کتنے ہیں وہ لوگ، وہ جلسہ اٹینڈ کرنے میں کتنے انٹرسٹڈ ہیں، وہ بات اب پیچھے رہ گئی ہے، صرف جسٹ انہوں نے بس بندے دکھانے ہیں۔ اب یہ معیار رہ گیا ہے ناظرین کرام سیاست کا،
اور لوگوں کی جو لائلٹی کا. اور اب اس کے اوپر ایک اور بڑے مزے کی آپ کو میں بات بتا رہا ہوں کہ اب پروگرام یہ بھی کیا گیا ہے کہ کچھ ناچنے والی خواتین جو ہیں ان کو جو ہے وہ مدعو کیا جائے گا. اب وہ نواز شریف صاحب کے سامنے ناچیں گی یا ان سے پہلے، ان کی تقریر سے پہلے ناچیں گی، اب اس کا وہ جلسے والے دن پتہ چلے گا. تو ناظرین کرام، یعنی اس طرح کی اب ایک طوائف الملوکی کہہ لیں اسے، یا طوائف الملوکی کا تو خیر اردو میں کچھ اور مطلب نکلتا ہے، لیکن یہ طوائفوں کو نچانا جو ہے وہ کہہ لیں. تو اب لوگوں کو اس طریقے سے یعنی مائل کیا جائے گا نواز شریف کی طرف. اور دوسرا جو ہے وہ ایک خبر یہ بھی ہے کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطہ کیا گیا ہے کہ جی خدا کے لیے آپ بھی کچھ مدد کریں ہماری، ہم تو یہاں پہ بالکل ڈوب رہے ہیں. کچھ مدرسوں کے کچھ جو ہیں وہ اپنے طالب علم جو ہیں وہ ہمیں کرائے پر دیں. تو اس طرح کی چیزیں بھی ہیں. اب ظاہر ہے انہوں نے ایک چیز شروع کر لی ہے، ایک چیلنج جو ہے وہ قبول کر لیا ہے، تو اس چیلنج کے لیے ابھی مرے جا رہے ہیں. تو کہاں پہ یعنی عمران خان کا وہ جلسہ جس میں لوگ کمیٹڈ ہو کے آتے تھے اور تقریر جو ہے وہ اس کی سنتے وقت یعنی لاکھوں کا مجمع جو ہے وہ ایک یعنی سکوت طاری ہوتا تھا اس مجمع پہ، اور وہ عمران خان کے ہر اشارے پہ جو ہے وہ نعرہ بھی مارتے تھے، وہ اس کو جواب بھی دیتے تھے. تو اب دیکھتے ہیں انقلابی لیڈر جو آتا ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں یہ عوام. حالات تو ناظرین کام بڑے پتلے نظر آ رہے ہیں. شاہدرہ کا جلسہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ یعنی جو جلسہ ان کا ناکام ہوتا جائے گا اس کو یہ کارنر میٹنگ کا نام دیتے جائیں گے. یعنی اس جیسے کہ شاہدرہ والے جلسے کو جو ہے وہ جو خاتون ان کی جو چیختی چنگارتی خاتون مریم نواز جو ہے، اس کے جلسے کو انہوں نے کہا جی وہ تو جسٹ ایک، جاوید لطیف کہہ رہا تھا کہ وہ تو ایک کارنر میٹنگ تھی. اب یعنی کارنر میٹنگ سے مریم نواز جیسی 2 نمبر لیڈر، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف کے بعد کا جو نمبر آتا ہے مریم نواز شریف کا، تو نمبر 2 جو لیڈر ہیں وہ اب کارنر میٹنگ سے خطاب کرتی فرما جا رہی ہیں یعنی ان کے مطابق. تو اس جلسے کے بعد یہ کافی ان کے کان کھڑے ہو گئے ہیں کہ اب حالات جو ہیں وہ کسی اور سمجھ جا رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں ناظرین کام کیا ہوتا ہے، ہم بھی دیکھیں گے، آپ بھی دیکھیں. آپ کو بہت شکریہ، آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.